बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको किसी भी माशरे में जो बेहयाई है, उरियानी है, फहाशी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो ऐसा मुल्क के पाकिस्तान यानी इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, जहाँ का कानून, इंसाफ और जहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी और जहाँ का कल्चर, सकाफ़त टोटली इस्लामिक होना चाहिए था, उस मुल्क में उरियानी और फहाशी और हुकूमती सरपरस्ती में अदलिया और फिर वो ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी, यूट्यूबर्स, टीवी चैनल्स जो कि अपने आप को इंसानी हकूक़ का अलमबरदार समझते हैं, लेकिन वो टोटली इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हम दीन इस्लाम की रोशनी में और हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानी, फहाशी और हमारे फेसबुक पे जो दोस्तियाँ लगती हैं लड़कों और लड़कियों की, और वो लोग जो वालिदैन की लड़कियां भगा के फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे जो इस तरह के घिनौने इक़दाम में शामिल होते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। और हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या कि एक ऐसा ग़ज़वा जो एक औरत के नकाब उतारने की वजह से पेश आया, आपसे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सामीन, ये वीडियो इस तनाज़ुर में बनाई जा रही है कि आजकल सोशल मीडिया पे और बिलखुसूस अदालती सहारा लेके, सोशल मीडिया का सहारा लेके, फेसबुक पे पोस्टें करके, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हीले बहाने और हरबे इस्तेमाल करके जो नौजवान लड़कियों को शोदे या आप कह लें कि ओबाश किस्म के जो नौजवान हैं, वो मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और जवान लड़कियों को वालिदैन, जिनके वालिदैन शरीफ होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं या मसरूफ़ होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ झांसे दे के वो घरों से ले जाते हैं। इसमें बेशुमार कंपनियां भी हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री भी है या दूसरे तीसरे जितने भी कोई ज़राए हैं इस मुल्क के अंदर, वो कैसे इस माशरे को और माशरे में शरीफ लोगों का जीना किस तरह उन्होंने महाल कर रखा है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और हमें किस तरह इनसे बचना चाहिए, और ये बेहयाई, फहाशी और उरियानी, इसकी इस्लाम क्या सज़ाएँ सुनाता है और इसकी वजह से किसी भी माशरे में क्या तबाहियाँ आती हैं, उस पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है कि यहूद के एक सनार ने मुसलमान औरत का नकाब खींच दिया और उससे बदतमीज़ी की, जिस पर एक मुसलमान ने उसे कत्ल कर दिया। यहूदी जमा हुए और उस मुसलमान को शहीद कर दिया। जब हुज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो इसी बिना पर ग़ज़वाए बनी कैनुका का मार्का पेश आया और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से जंग की, उन्हें मग़लूब किया और शहर बदर कर दिया। सामीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा वाक़या, एक ज़हीर नामी एक लड़का है और दुआ ज़हरा नामी एक कराची की नौ उम्र लड़की है, जिसकी शादी की उम्र भी अभी जो है वो पूरी नहीं है। उस हवाले से, और आप अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की, ड्रामों की जब बात करते हैं या सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो एक्ट्रेस और डांसर्स होती हैं, वो टीवी पे या यूट्यूब पे या यूट्यूबर्स के साथ आके जो इंटरव्यूज़ देती हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल है, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिका, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं 10-10 घंटे डांस कर लेती हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं किसी की के बिस्तर की ज़ीनत नहीं बनती। और इस तरह की बेहुदा बातें जिनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं, क्योंकि हम सब माँओं, बहनों और बेटियों वाले हैं। मैं नहीं समझता कि हम अपने इस चैनल से कोई ऐसी गुफ्तगू करें जो हमारी इफ़्फ़त माँ माएँ और बहनें भी सुनकर उनके लिए भी शर्म का बायस हों। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उरियानी और फहाशी जो है उसको माशरे से उसका सद्भाव किया जाए, और ऐसे तमाम अनासर, ऐसे तमाम यूट्यूबर्स, ऐसे तमाम फेसबुक की दानश्वर, ऐसे तमाम सहाफ़ी और जो बंदा भी इंसानी हकूक़ के नाम पे
اس گھنونے اقدام کی سفارش کرتا ہے، اس گھنونے اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، بھلے ان سے یہ سوال پوچھیں آپ سب کہ آپ کے گھر سے اگر آپ کی کوئی بہن یا بیٹی جو فیس بک کی دانشور اور یوٹیوبرز اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو انٹرنیشنل قسم کے صحافی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ دائی اور علم بردار سمجھتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں کہ کل آپ کی بہنیں بیٹیاں اگر اسی طریقے سے آپ کی مشاورت کے بغیر اور آپ کے بتائے بغیر گھر سے کسی اوباش اور لوفر لفنگے اور لچے کے ساتھ اگر بھاگ جائیں تو آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ اس لیے کوشش کی جائے، ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں جو عریانی اور فحاشی پھیل رہی ہے اس کو روکا جائے۔ سامعین، اسلام رحمت اور خیر و برکت کا دوسرا نام ہے۔ اسلام ہر اس عمل کی مذمت کرتا ہے جس سے معاشرے میں ہیجان، انتشار، فتنہ، فساد اور تباہی پھیلے۔ اس وقت سب سے زیادہ فتنہ جس عمل سے پیدا ہو رہا ہے وہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی کا پھیلنا ہے۔ فحش گوئی ہو یا فحش حرکات، فحش ویڈیوز ہوں یا فحش تصاویر، یہ سبھی انسانیت کی تباہی کا باعث ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 18 کا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ افق کے واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات و پاکیزگی میں سورہ نور کی آیت یہ روشنی بھی دیتی ہے کہ ہر وہ لغو، بیہودہ، فحش بات یا غلط خبر جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو وہ دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم کا باعث ہے۔ معلوم ہوا کہ برائی کی صرف بات کرنا اور اس کو پھیلانا ذات حق کو اس قدر ناپسندیدہ ہے تو جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوگا وہ کس قدر گناہ گار ہوگا۔ فحش کیا ہے، یعنی پورن کیا ہے؟ اس ضمن میں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ جو بات یا جو کام بہت زیادہ برا ہو اس کو فحش، فحشہ اور فاحشہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری متوفی نے لکھا ہے کہ ہر وہ گناہ اور مصیبت جس کی برائی زیادہ ہو اس کو فحش، فحشہ اور فاحشہ کہتے ہیں، اور فاحشہ زنا کے معنی ہیں، اور یہ بکثرت مستعمل ہے، اور ہر برے قول اور فعل کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ کسی کی بات کے سختی اور جہریت سے جواب دینے کو بھی فحش کہتے ہیں۔ لفظ فاحشہ کے مترادفات میں یعنی اس جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں، یہ 4 الفاظ مزید بھی قرآن پاک میں آئے ہیں: الزنا، البغا، الصفا، اللعنت۔ اس سے واضح ہوا کہ کسی بھی طرز کی فحاشی اور عریانی کے عمل میں معاونت سخت جرم اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور دیگر کئی گناہوں کی سزا آخرت میں ہوگی، لیکن فحاشی کی سزا، فحاشی کی نشر و اشاعت وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالے گا، وہ اس کی عزت کو رلائے گا، جو اپنی یعنی کسی کی بیٹیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے جو ان کے ورثاء کے دل دکھائے گا، کل اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اسی طرح کے واقعات سے نبرد آزما کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اسی طرح فیشن شو کے نام پہ عریاں لباس کی نمائش، کریموں کے بیچنے کے لیے فحش سائن بورڈز اور حیا سوز اشتہارات کی برمار کرنا، نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے نائٹ پیکیجز، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، فحش ویب سائٹس اور دیگر ایپس کے ذریعے فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا ایسا کبھی عمل ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ بدرجہ بالا تمام فحش لوازمات در حقیقت زنا جیسے کبیرہ گناہ کے اسباب و ذرائع ہیں، اور جب کسی معاشرے میں زنا پھیلتا ہے تو اس سے قوم اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کسی قوم
یا شہر و گاؤں میں زناکاری و فحاشی عام ہو جائے تو پھر وہ پوری قوم اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ معجم طبرانی، مسند ابن یعلا اور مستدرک حاکم میں بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زنا اور سود کسی بستی میں پھیل جائیں تو ان بستی والوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کا عذاب حلال کر لیا۔ مزید یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر موت عام کر دیتا ہے، اور جو ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قید سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے بارش برسانا روک دیتا ہے، اور جو قوم حکومت میں ظلم اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مابین خانہ جنگی شروع کرا دیتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں قتل کو عام کر دیتا ہے۔ سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بتائی ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے گناہوں اور برائیوں کا ارتکاب مہذب اور شائستہ ناموں سے کریں گے، شراب نوشی کریں گے مگر نام بدل دیں گے، سود خوری کریں گے اس کو نام کچھ اور دے دیں گے۔ غور کیا جائے تو یہ برائی کی سب سے بدترین صورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بلائی کے لبادے میں برائی کی جاتی ہے۔ جب کوئی گروہ یعنی انسانی گروہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بدی کو نیکی اور برائی کو اچھائی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ مغربی تہذیب آج یہی صورت اختیار کر رکھی ہے، یعنی مغربی تہذیب نے آج بہت سی مسلمہ اخلاقی برائیاں تہذیب و ثقافت کے نام سے رائج ہو گئی ہیں۔ جو لوگ اس کا اختلاف رکھتے ہیں، اسے برا جانتے ہوں، ان کو تہذیب جدید سے ناآشنا، بنیاد پرست اور انتہا پسند جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ پوری قوت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توہن یا کرہن مغربی ثقافت و تہذیب کو اہل مشرق پر مسلط کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا فحاشی کی مذمت اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے۔ جب کسی معاشرے میں فحشا کا رواج ہو وہاں بے غیرتی اور بے حمیتی عام ہو جاتی ہے، جذبہ دینی ماند پڑ جاتا ہے، اسلام و ایمان کے لیے زندہ رہنے کی فکر و قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور کئی گناہوں اور مصیبتوں کی شناخت دل سے اٹھ جاتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک خداداد پاکستان میں فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب جس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، یہ ایک افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے جس کا سد باب ضروری ہے، ورنہ فحاشی اور بے حیائی کا یہ سیلاب پورے ملک کو ڈبو دے گا۔ کسی غیر اسلامی معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، مگر کسی اسلامی ملک میں، خصوصاً وہ ملک جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، فحاشی اور بے حیائی کا ابھرنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جنسی اشتعال انگیزی پر مشتمل حیا باختہ عورتوں کی تصاویر اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ گھریلو استعمال کی عام اشیاء کو بھی ان سے آلودہ کر دیا گیا ہے۔ اخبارات اور رسائل کے سرے ورق پر فلمی اور ماڈلنگ کی دنیا کی نیم عریاں تصویروں کا چھپنا ایک عام معمول ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ٹی وی چینلوں، یوٹیوب چینلوں اور فیشن شوز نے پوری کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بد تہذیبی اور جہالیت کی ان حدوں کو ہم بھی جلد چھو لیں گے، اور ان سے ہم نے کیسے نجات اختیار کرنی ہے، کیسے نجات حاصل کرنی ہے، جو مغربی معاشرہ کی اخلاقی اقدار کی تباہی کا باعث بن چکی ہیں، اور جہاں حیوانیت اس حد تک پروان چڑھ چکی ہے کہ اکثر پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا،
مرد اور عورتیں بغیر شادی کیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فحاشی اور عریانیت ان معاشروں میں اب بالکل بے معنی ہو کر ان کے رسم و رواج کا حصہ بن چکی ہے، جنہیں اب وہاں کا قانونی یعنی وہاں کے ملک کا ایک قانون جو ہے وہ قانونی حق انہیں مل چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی بے حیائی، عریانی اور فحاشی ہو رہی ہے اس سے بچیں۔ المختصر یہ کہ فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے میں تباہی کا سبب ہے۔ اللہ رسول کا حکم بھی ہے کہ اسے روکا جائے، اور اس سے معاشرے، اس سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں کے قتل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے تمام چینلز کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں دیکھنے سے گریز کیا جائے جو فحاشی اور عریانی کو پھیلنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فحاشی، عریانی اور اس طرح کی بیہودہ اور لغو گفتگو سننے سے اللہ کی پناہ، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔